अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन मेयारी तालीम कहाँ से मिलती है ये आजकल एक मुश्किल फ़ैसला है करना कि हम उसे कैसे तलाश करें। बहुत से स्कूल कॉलेजेस ऐसे बने हैं शहरों में कि जैसे हर जगह ऐसे लग रहा है कि स्कूल है, हर गली मोहल्ले में स्कूल, और मेन रोड्स पर भी हमें स्कूली कॉलेजेस नज़र आ रहे होते हैं। ऐसा ही एक इदारा झंग में भी लॉन्च हुआ। मेरी मुराद एस्पायर कॉलेज ऑफ झंग से। ये झंग में लॉन्च हुआ और बहुत ही कम अरसे में यहाँ सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आ गए। अब इस वक्त इस इदारे में इतने तालिब इल्म कैसे आए और एक पहले साल ही ये कैसे कामयाब हुआ और इसके अंदर है क्या, ये सब आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। एस्पायर कॉलेज का आपको विजिट करवाएंगे और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि एस्पायर कॉलेज ऑफ झंग के इस कैंपस में एस्पायर ग्रामर स्कूल भी लॉन्च होने जा रहा है। तो इस हवाले से ये सारी बातें जानेंगे उनके प्रिंसिपल से कि क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपकी जानिब इस वक्त बहुत से वालिदैन ने अपने बच्चों को यहाँ लाकर दाखिल करवाया आपके पास, और अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप है एस्पायर ग्रामर स्कूल के हवाले से वो भी जानेंगे। और इस दौरान आपको विजिट करवाते हैं एस्पायर कॉलेज ऑफ झंग। नाज़रीन, अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एस्पायर कॉलेज ऑफ झंग के प्रिंसिपल जनाब नवीद अख्तर साहब से। झंग के एजुकेशन के मैदान में जानी पहचानी शख्सियतें आएँ तो इनसे पूछते हैं कि इनके इदारे की कामयाबी का राज है। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह आपका इदारा अभी झंग में लॉन्च ही हुआ, तो इतने एडमिशन अचानक और ये इतना यहाँ तालिब इल्मों का आना, तो एक तो आपका नाम माशाल्लाह तालीम के मैदान में एक बहुत बड़ा नाम था, दूसरा इसकी इस वक्त तक की कामयाबी का राज क्या है? एक तो हमने कोशिश की कि जो इसका फ़ी स्ट्रक्चर है वो अफोर्डेबल हो हर उस बच्चे के लिए जो जिनके रिसोर्सेज कम हैं लेकिन वो अपने कम रिसोर्सेज के साथ भी अच्छी तालीम ले सके। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसको स्टार्ट करने से पहले ये भी था। तो उसमें बहुत ही कम फीस और अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छा मेयार, ये एक सबसे बड़ा एक ऐसे कह लें कि एक प्लस पॉइंट था जब हमने इसको लॉन्च किया। जो उससे भी बड़ी एक बात है जिसके हवाले से हम ये समझते हैं कि उस चीज़ ने इसकी कामयाबी के अंदर बहुत उसने अपना पार्ट प्ले किया, वो हमारी टीम है टीचर्स की। ये मैं चाहूँगा कि पता ये चला है कि आपके कॉलेज में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग में बहुत से एक्सपीरियंस हासिल जिनके पास था एजुकेशन के मैदान में, वो आपके इदारे में अचानक आ गई, तो ये कैसे लाए आप? ये कुछ उनके कुछ अपने कुछ हालात वाक़यात भी हो सकते हैं कि अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस में जहाँ जहाँ पर वो काम करते रहे वहाँ पर कुछ इस किस्म की कोई सेटअप था कि वो उन्होंने वहाँ से वो छोड़ने पर मजबूर हुए। फिर साथ ही हमारे पास भी उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही एक अच्छा एक एनवायरनमेंट उनके लिए मुहैया हुआ और जिस पे उन्होंने इंतखाब किया एस्पायर कॉलेज के हवाले से, और मेरी मौजूदगी यहाँ पर जो है उनके लिए और कन्वीनियंट हुई कि वो एक कंजीनियल एनवायरनमेंट के अंदर वो जो है वो काम कर सकें। मैं चीदा उनमें से चंद एक हमारे जो असातिज़ा हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। उसमें जो है मेरे साथ हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं शिराज अहमद ख़ान साहब, वो प्रीवियस अपने इस इदारे से जहाँ से आए हैं वो तकरीबन कोई 18 से 20 साल उनका तजर्बा था और वो वहाँ पर IT डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस इदारे की तरक्की के लिए वो काम किया। तो फिर मिस शाजिया बतूल साहबा बायोलॉजी की टीचर के हवाले से एक झंग का बहुत ही मोतबर नाम है, जिन्होंने तकरीबन कोई 26 साल अपने जो है वो उस इदारे के अंदर काम किया। वो अपने नाम के हिसाब से झंग में एक मेयार समझा जाता है। फिर फ़िज़िक्स के अंदर मियाँ खालिद साहब जो है वो अभी कल उनका लास्ट डे था 17 फरवरी, गवर्नमेंट कॉलेज झंग से वो रिटायर हुए हैं और भी माशाल्लाह इधर वो अल्हम्दुलिल्लाह कल से उनका वैसे तो हमारे साथ कमिटमेंट यही थी कि वेरी नेक्स्ट डे हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि सेशन जो है वो चल रहा है तो बहुत ही जल्द किसी भी वक्त जब हमारे हम उनको अपने वो हमारी टीम का हिस्सा हैं जी, वो हमारी टीम का हिस्सा भी हैं
اور اسی کے ساتھ ساتھ باقی اور بھی بہت بڑے بڑے نام، ارشد انصاری صاحب جہاں کے اندر انگلش کے ٹیچر کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے اپنے جو ہے وہ پریویس ادارے سے کوئی 18 سے 20 سال ایک ہی ادارے میں انہوں نے وہ پڑھایا۔ مس فخر النساء صبا ہیں، کیمسٹری کے اندر ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ہمارے ایچ او ڈیز باقی سارے ہیں، مختلف جو جہاں کے اچھے جو ادارے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دیں، جس میں عبدالعزیز محسن صاحب اسلامیات کے ہیں، اس کے اندر رانا مبین صاحب جو ہیں وہ اردو کے ہیں، اس میں عمران صاحب جو ہیں وہ میتھمیٹکس کے ہیں۔ تو اس طرح سے تمام لوگ جو ہمارے جو ایک لیڈنگ فیکلٹی ہے وہ اس وقت جہاں کے پرومیننٹ ناموں میں شامل ہیں، ان کی موجودگی بھی جو ہے اس نے بچوں کو بڑا انسپائر کیا، اور بچوں نے پھر ان کے ناموں کے ساتھ دیکھتے ہوئے اسپائر کالج کا انتخاب کیا۔ پھر میں ایک اور چیز اس کے اندر جو وہ ایڈ کرنا چاہوں گا وہ کہ اس کے علاوہ بھی جو فیکلٹی جس نے ہمیں جوائن کیا، جن کی ریکروٹمنٹ ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس، ہم نے اس کی ریکروٹمنٹ کے اندر بھی بہت زیادہ ایک معیار کے حوالے سے، ایک اچھے ٹیچر کے حوالے سے ہم نے کوشش کی، اور الحمدللہ میں اس لحاظ سے بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت بھی تصور کرتا ہوں کہ جو باقی بھی ہماری جو فیکلٹی ہے وہ پاکستان کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ ریاض بزمی صاحب جو ہیں روٹس ملینیم اسلام آباد سے فزکس کے ٹیچر ہیں۔ اس حوالے سے جو سلیکشن تھی اسے یقیناً لوگوں کو کھینچا ہے اپنی جانب۔ جی بالکل۔ اچھا سر، ایک اور بڑی بات چل رہی ہے کہ آپ کے پاس جس طرح ایڈمیشن ہوئے اتنے زیادہ، آپ کی سوچ سے بھی لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ ہے، تو کمپٹیشن کا دور ہے، اور جھنگ کے جو لوگ ہیں یہ اکثر جیسے گاڑیوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں نا، سیاستدانوں کی بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے پروٹوکول، اسی طرح اداروں کی جو بلڈنگز ہیں ان سے بھی بڑے متاثر ہوئے آج تک جو ہمیں نظر آیا۔ تو آپ کے ادارے کے پاس کتنی گنجائش ہے مزید سٹوڈنٹس اگر آتے ہیں تو آپ ایک تو ہمیں ذرا وزٹ بھی کروائیں کہ آپ کے پاس اندر کیا کیا ہے، کیونکہ ادارے کی بنیادی ضروریات میں لائبریری ہے، کمپیوٹر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس سہولیات کون کون سی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور کیا ادارے کے پاس مزید گنجائش ہے اسٹوڈنٹس کی۔ جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو اتنا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اس کی کیپیسٹی کے حوالے سے، تو لیکن پہلے سال تو ہم جتنی بھی ہمارا جو بچوں کا داخلہ تھا ہم نے اس کو پورا کیا۔ تو اب لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کے شاید ہو سکتا ہے سوال ہوں، بہت سے سوال، کہ اب اگلے سال پھر دوبارہ ایڈمیشن ہونا ہے تو پتہ نہیں ان کے پاس کوئی اور جو اسپیس ہے نہیں ہے۔ تو اس کا گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور تو پہلے ہی فیز میں کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو ابھی اس کا سیکنڈ فلور جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے، میں آپ کو اس کا وزٹ کرواؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ہم اس سال انشاءاللہ، اور پیچھے ہمارا جو اسپائر گرامر اسکول ہے اس کی بلڈنگ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، تو الحمدللہ اسکول کی جو گرامر اسکول کی جو بلڈنگ ہے یا ان کے حوالے سے جتنے کمرے ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں وہ، پلس نیکسٹ جتنا بھی ایڈمیشن جو ہے وہ اس سال ہم فرسٹ ایئر کے لیے انشاءاللہ کریں گے، اس کے لحاظ سے ہمارے پاس سفیشینٹ اسپیس جو ہے وہ الحمدللہ اویلیبل ہے، جس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر چلیں آپ کے ادارے کا وزٹ اپنے ناظرین کو کروا۔ اچھا سر، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے پاس جگہ کم ہے، تو آپ کے مطابق اس وقت کتنے کنال پر یہ جو کیمپس ہے اسپائر کا جھنگ میں یہ موجود؟ یہ کیمپس ہمارے پاس اس وقت 16 کنال پہ ہے، یہ ہمارے پاس جگہ جو 2 ایکڑ کے قریب ہے، اور اسی کے ساتھ نظر میں رکھتے ہوئے کہ ان فیوچر ہمیں کچھ اور گراؤنڈز کی اور ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو 5 ایکڑ کے قریب ہم نے کوئی اور ارینجمنٹ ساتھ اس کے کر لی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، بچے کھیلیں گے کہاں یا کوئی ایونٹ کہاں ہوں گے، تو آپ کے مطابق یہ اس وقت خرید لی گئی جگہ۔ یہ ناظرین ہم پہنچے ہیں اسپائر کالج آف جھنگ کی کمپیوٹر لیب میں، اور یہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ ہم بڑی لیب ہے یہاں، اور کافی بچے ایٹ ٹائم بیٹھ سکتے ہیں۔ سر کتنے اسٹوڈنٹس یہاں؟ یہ 50 کے قریب ہم نے اس کی ساری ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، تو اس وقت 40 کے قریب یہ سارے کے سارے کمپیوٹرز ہم نے اس میں لگائے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو کمپیوٹرز ہیں یہ کور i5 ہیں جو کہ جدید ہیں سارے، اور ملٹی میڈیا اور سکرینز، یعنی کہ ہر اعتبار سے جو ہے یہ لیب جو ہے وہ ویل ایکوپڈ ہے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک اور بات بڑی ہو رہی ہے جھنگ میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو طلباء اور طالبات علیحدہ ہوں، تو اس حوالے سے آپ کے کیمپس میں کیا؟
یہ جھنگ کا جو کلچر ہے اس لحاظ سے ہمیں بڑا ہی محتاط ہو کے اس قسم کے جو ہے وہ ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہیں. تو ہمارے کیمپس میں الحمدللہ اس لحاظ سے ارینجمنٹس اویلیبل ہیں کہ ایک اس کا جو پورشن ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ گرلز کے لیے ہے اور دوسرا بلڈنگ کا پورشن جو ہے وہ بوائز کے لیے ہے. جب بوائز جو ہے اس لیب کو یا ان چیزوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت گرلز جو ہیں وہ بالکل آئسولیٹڈ ہوتی ہیں, ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس طرح سے جب گرلز کی یہاں پر انٹری ہوتی ہے تو بوائز کے لیے یہ دروازہ بند ہوتا ہے. تو یہ کامنلی تو ویسے یوز ہوتی ہے لیب, لیکن ان چیزوں کے حوالے سے بڑا خاطر خواہ جو ہے وہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اور ضروری بھی ہے سر جھنگ کے کلچر کے حساب سے, اور جھنگ کے لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ. اچھا ایک اور بات کہ اسٹوڈنٹس کو لانے کے حوالے سے کہ یہ تھوڑا شہر سے ایسے لگتا ہے جیسے 4-5 کلومیٹر دور ہے, تو اس کی کوئی ٹرانسپورٹ کی جو سہولت ہے ہمارے پاس الحمدللہ پورے جھنگ سے جو ہمارا جو شہر کا ایریا ہے, ایون کچھ آؤٹسکرٹس میں کچھ لمبے روٹس بھی ہیں جہاں سے ہم نے اس کی ارینجمنٹ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ساری کی ہوئی ہے, جیسا کہ 18 ہزاری ہے, نل کا اڈا ہے, موچی والا ہے. ایسی جگہوں سے بھی ہماری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور شہر کے اندر تو ہے ہی ہے. تقریباً کوئی 17 کے قریب ہماری گاڑیاں ہیں جو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس. اچھا یہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بڑی اچھی سہولت ہے کہ آپ کو ٹرانسپورٹ بھی ادارے کی جانب سے یہاں دستیاب ہے, اور جو دور سے آنے والے طالب علم ہیں ان کے لیے بڑی سستی ایک سفری سہولیات جسے کہا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر یہاں مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے ادارے دور ہیں جی کیسے جائیں گے, رکشے پہ جائیں گے, تو آپ نے ایک اچھی ٹرانسپورٹ سروس بھی انہیں اس کی دی ہے تاکہ لوگ آسانی سے آ سکیں. تو چلتے ہیں سر آگے لائبریری دیکھتے ہیں اور اپنے جو ناظرین انہیں بھی دکھاتے ہیں کہ اسپائر کالج کی لائبریری کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کی ملاقات جو میم عبیدہ حسن سے بھی کرواؤں گا کہ یہاں AGS اسپائر گرامر اسکول لانچ ہونے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے. ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, آپ لوگ دیکھیں گے مزید اور پہچان بھی جائیں گے کہ میم آپ کہاں بیٹھے ہیں. سر بڑا اچھا ایک کیمپس آپ نے یہ بنایا ہے سر. تو یہ ایکسپائر گروپ کے اوور آل اگر ہم پاکستان لیول پر اس کی بات کریں تو کتنے جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں اس وقت یہ ادارہ چل رہا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 110 کے قریب اس وقت پورے پاکستان کے اندر 2020 تک کیمپسز جو ہیں وہ ہمارے فنکشنل ہیں. یہ ہماری لائبریری ہے. تو اس میں بھی سر ایسے ہی ہے کہ طلباء اور طالبات علیحدہ ہی کہ انہیں ٹائم ملے گا, اور اس میں جو بکس ہیں وہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہیں یا انفارمیشن کے ریلیٹڈ؟ تقریباً ساری ہر لحاظ سے جو ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ نصاب سے ریلیٹڈ بھی, اور کچھ ہیلپنگ بکس بھی, اور ریفرنس بکس بھی جو بچوں کے حوالے سے ان کے ذوق کے حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں, وہ ساری ارینجمنٹ یہاں پر انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے ساری کی ہوئی ہے. ایک اور بات سر, بڑی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بچے آج کل کے ہیں ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ تربیت کیسی ہو رہی ہے, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ادارے میں داخل کروایا جائے جہاں تربیت کے لیے بھی کوئی خاص جو ہے نا انہیں کوئی لیکچر دیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کا ادارہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ان ہاؤس بھی, کیونکہ آج کل کچھ کووڈ کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں, کچھ اس قسم کی ارینجمنٹس نہیں ہو پا رہی, جیسے مارننگ اسمبلی ہے یا کچھ انٹرنل فنکشنز ہیں یا بچوں کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ان کی تربیت کے حوالے سے بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے آج کل ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں. ادروائز ہمارے سیٹ اپ کے اندر یہ ساری ارینجمنٹس کے حوالے سے پورے سال کا ایک پلان ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری ارینجمنٹس جو ہیں وہ بچوں کو وہ دیتے بھی ہیں, اور بچے اس کا جو ہے وہ یہاں پر کرنا. پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے یہاں پر باقاعدہ ایک آرٹ اینڈ پورٹریل کمپٹیشن بچوں کے مابین کروایا. پھر ان کا ایک جو ہے وہ آرچری سے ریلیٹڈ ایک کیمپ ان کا وہ کروایا. پھر جو بھی اس کے علاوہ مختلف قومی دن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سیلیبریٹ کروانے کے حوالے سے ہم ارینجمنٹس تو ساری کرتے ہیں. لیکن کیونکہ آج کل جو ہے کچھ نازک صورتحال ہے, اس حوالے سے جو ہے ہمیں ریسٹرکشنز ہیں کہ اب نہیں اس دفعہ کر رہے, لیکن ہمارے پلان کا پروگرام کا ماشاءاللہ وہ حصہ ہے. اچھا سر, جھنگ کے جو باقی لوگ ہیں جس میں ایجوکیشنل ادارے ہیں وہ کافی کنفیوز ہیں آپ کے حوالے سے, وہ کہ آپ نے اچانک پہلے کالج لانچ کیا اور پھر اس کے بعد اسکول. ہوتا تو یہ ہے کہ اسکول کے بعد لوگ کالج پہ جاتے ہیں, تو یہ کس وقت آئیڈیا ہے کہ اب یہاں اسکول بھی لانچ کرنا چاہیے؟ یہ پہلے سے پلاننگ تھی یا بعد میں؟ یہ پہلے سے پلاننگ نہیں تھی. یہ اس ریسپانس کو دیکھتے ہوئے
کہ الحمدللہ جو ٹرینڈ ایک سیٹ ہوا اسپائر کالج کی کامیابی کے بعد، تو محسوس یہ کیا گیا کہ یہ جو بچے ہمارے پاس آلریڈی یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ان کے چھوٹے بہن بھائی بھی، پیرنٹس بھی ہمیں اس لحاظ سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ اگر اس قسم کی فیسلٹی ایک ہی جگہ پر مل جائیں کہ سارے کے سارے جو بچے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر، پوری فیملی جو ہے ان کے چھوٹے بہن بھائی بھی ایک ہی جگہ پر آ جائیں، تو وہاں سے پھر یہ خیال پیدا ہوا. یعنی پہلے نہیں پلاننگ، کافی لوگ آپ کے ساتھ بھی چل رہے تھے اور پھر اچانک چلیں میم عبیدہ کے پاس بھی چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اے جی ایس میں کیا ہونے جا رہا ہے. جی تو اب ہم پہنچے ہیں میم عبیدہ حسن کے آفس میں. اے جی ایس اسپائر کالج لانچ کرنے جا رہا ہے اور اس کی جو ہیڈ مسٹریس ہیں میم عبیدہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس اب تک جو 25 سال سے یہ ایجوکیشن میں ہے تو یہاں انہیں کیسا لگا. السلام علیکم ناظرین. میم عبیدہ کی بات کی جائے تو 27 سال سے ایجوکیشن کے میدان میں یہ سرگرم نظر آئیں اور بہت سے والدین انہیں پہچان بھی چکے ہیں، طالب علم بھی پہچان چکے ہیں کہ آج یہ اس وقت اسپائر گرامر اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہیں. تو ان سے بات کریں گے کہ آپ کا جو سفر ہے ایجوکیشن کا یہ کیسا رہا، اور خاص طور پر اب آپ اس کالج میں آئے ہیں، ایک اسکول کی ہیڈ بنی ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس میں ایسا ہے کہ 1993 میں میں نے اسلام کالج جوائن کیا اور میں نے کلاس 1 کی ٹیچر کے طور پر، اس کے بعد میں نے ہر کلاس کا ایکسپیرینس کیا 1 سے لے کے 2nd ایئر تک ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ. میرا اپنا سبجیکٹ جو ہے وہ جغرافی اور ہسٹری ہے. اس کے بعد ایف ایس سی، میٹرک، او لیولس تو میں نے پڑھایا میرا. اور ابھی جب میں نے چراغ کالج چھوڑا ہے 4 سپٹمبر 2020، تو اس وقت بھی میں ابھی ایز اے ٹیچر میں اپنی کلاس کو پڑھا رہی تھی. تو جس چیز کا میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا وہ تھا نرسری اور کے جی. تو وہ جب میں نے 2012 میں میری وہاں پہ ایز ہیڈ مسٹریس، جونیئر اسکول کے ہیڈ مسٹریس کے طور پر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ میں نے وہاں کے ٹیچرس سے، مونٹیسری کے حوالے سے، ارلیسٹ کے حوالے سے وہاں بیٹھ کے سیکھی ان سے. اور جو میرا زیادہ تر وقت تھا وہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ کلاسز ہیں نرسری اور کے جی، یہ وہ بچوں کی ایج ہے جہاں بچوں کی بنیاد بنتی ہے. اور سب سے زیادہ جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ نرسری، کے جی 1 اور 2 4 کلاسز، اور میری یہ روٹین تھی کہ میں سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ نرسری کلاس میں گزارتی. اچھا، آج جیسے آپ ایک نئے ادارے میں اس وقت بیٹھی ہیں تو اس میں آپ اے جی ایس میں کیا دینا چاہ رہے ہیں والدین کو؟ آپ کس طرح اپنی جانب لا سکتے ہیں کہ ہمارا اے جی ایس کیا نیا دے رہا ہے جھنگ میں؟ اے جی ایس میں جو وہاں نہیں دے سکی وہ یہاں پر دینا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چراغ کالج جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ادارہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہاں پر جو اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے اس وقت پوری دنیا میں ماشاءاللہ بہت کامیاب چراغ کالج کے سفیر بن کے معاشرے میں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں. تو میں اس سے آگے جو ہے جن چیزوں میں وہاں پر نہیں دے سکے، مثلا کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے بہت کام کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک ڈیزائن کریکولم پر کام کرتے رہے. اے جی ایس کا اپنا ایک کریکولم ہے جو ہماری ڈائریکٹر ہیں مسز صبوحی ارتضیٰ، ان کا 27 سال کا تجربہ ہے، 27 سے 30 سال کا بیکن ہاؤس کا. تو ہمارا جو کریکولم ہے وہ اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہے. جو کتابیں ہم پڑھانے جا رہے ہیں وہ جھنگ میں لوکلی کہیں بھی نہیں پڑھائی جا رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جھنگ میں ایک پہلی مثال ہوگی جہاں پہ ہم ٹیبس کا استعمال جو ہے وہ پی جی سے سٹارٹ کریں گے، پلے گروپ سے. اچھا، یہ آج کل بڑا ویسے ہے کہ بچوں کی کوشش بھی ہے اور زیادہ اٹریکشن بھی اسی چیز میں ہے کہ وہ ٹیب پہ اور موبائل پہ، یہ بہت ایک بچے بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اس میں. تو بجائے اس کے کہ وہ گھروں میں تو ظاہر پیرنٹس ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو ہم ایک یہ انتہائی ایک تعمیری مقصد کے لیے جو ہے تو اس میں بچوں کے لیے بہت آسان ہوگا چیزوں کو، نئی چیزوں کو، نئے انوائرمنٹ کو اس میں اس کو سیکھنا. ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں جس میں پی جی کے بچے جو ہیں انہیں پتہ ہو کہ ٹیبس میں انہیں ان کی ریلیونٹ چیزیں کون سی ہیں اور وہ اس کو خود سے آپریٹ کر سکیں. تو ہم بچوں کو ایسی مہارتیں دینے جا رہے ہیں اس لیول پہ جو کہ آگے چل کر انہیں ایک مفید شہری بنا سکے ان کی اپنی ذات کے لیے اور معاشرے کے لیے انہیں ایک بہت قابل اور ایک قابل قدر اضافہ جو ہے وہ اپنی. اچھا سر، نوید صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کالج کے لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، انہیں کنٹرول کرنا بھی ایک مشکل کام ہے. چھوٹے بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے بیسک، جو کہ والدین کو بھی کرنی چاہیے اور ٹیچرز پر بڑا وہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے اس ادارے میں اے جی ایس میں؟
اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائلڈ سینٹرڈ، کیونکہ اس وقت بچہ جو ہے، کسی زمانے میں یہ تھا کہ ٹیچرز اہم ہوتے تھے، آج کے دور میں کیونکہ بچہ جو مستقبل کا معمار ہے اور سب سے زیادہ جو ہے ہمیں بچے کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. کالج مینجمنٹ ہے، اس میں ٹیچرس ہیں، پیرنٹس ہیں اور بچہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ ہمیں والدین کا تعاون درکار ہے، تو بچوں کی تربیت کے لیے ہم انہیں اس میں پریکٹیکل ایگزامپلس کے تھرو جو ہیں کیسی انہیں مورل چیزیں ان کو دکھائی جائیں، مورل ویلیوز پہ بیس جو ہیں، آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، ایسی بہت ساری اسٹوریز ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں کہ ان کو ہم اس کے اوپر ملٹائی میڈیا پہ، پروجیکٹرز پہ، ان کو اسمارٹ بورڈز پہ وہ چیزیں ان کو ڈسپلے کر کے دکھائیں، اور جیسے یہ ہے کہ بچے جو ہیں دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں، کہ مطلب کو بڑا جا رہا ہے تو اس کی سڑک کراس کر رہے ہیں تو بچے اخلاقی تربیت کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے آج کل. آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس وقت کے جو آج کل کے جو بچے ہیں وہ ڈیجیٹل بچے ہیں، تو انہیں کنٹرول کرنا بھی تھوڑا ایک مشکل کام ہے. ہمارا یہ ہے کہ بچے کو بڑا آدمی بننے کے ساتھ ساتھ جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے، پہلی ترجیح ہماری یہ ہے کہ بچے کو بھلا آدمی بنائیں جی. تو اس کے لیے ہماری جو کور ویلیوز ہیں اس میں آپ کی سب سے پہلے بچے کو یہ ہے کہ اسے اپنا پتہ ہونا چاہیے، خود شناسی ہونی چاہیے. پھر اسے یہ ہے کہ اسے اپنے ماحول سے فیملیئر ہونا چاہیے، اسے اپنے جو پیئر انٹریکشن ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ. اس کا آغاز جو ایک تو سب سے پہلا جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ تربیت، ماں کی گود سب سے پہلی تربیت کا ہے. اس کے بعد بچہ جب اسکول میں آتا ہے تو کلاس میں ایسا ماحول دیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور سچ بولنا. تو یہ ساری چیزیں یہاں ملیں گی AGS میں. انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات کہ جو بچے ہیں آج کل کے یہ موبائل کی دنیا میں کھو چکے ہیں. اسکولوں سے کالج جب گھر جائیں گے یہ موبائل مانگیں گے، یہ رو رہے ہوں تو انہیں موبائل دیں، جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ کا ادارے میں کوئی ان کے لیے کوئی کھیلنے کے حوالے سے کوئی ان کی جو توجہ ہے اسے کھیلوں کی جانب لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس میں یہ کہ ہمارا ایک پلے لینڈ ہم بنا رہے ہیں جس میں بچوں کو، جب بچے موبائل کی طرف ہوتے ہیں تو جب انہیں پلے لینڈ یا ٹوائز یا اس قسم کے چیزیں ملتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ موبائل چھوڑ دیتے ہیں. جو چیزیں ان کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اسمارٹ بورڈس ہمارے ہوں گے، اس میں یہ ہے کہ اسمارٹ بورڈ پہ بچے خود پلے کریں گے، جس میں کارٹونس ہوں گے، جس میں مطلب ایسی بہت ساری چیزیں، اس میں ہماری ساری ایجوکیشن جو ہے وہ سارا سسٹم اس کے اندر ہوگا. تو بچوں کو ایسی انٹرسٹنگ جیسے رائمس ہیں تو وہ بچوں کو اس میں ڈسپلے کی فارم میں مطلب دکھائی جاتی ہیں. تو بچے پھر وہ اس کو چھوڑ کے جب ہم انہیں اسمارٹ بورڈ دے دیں گے، جب انہیں ٹیبز دے دیں گے کہ انہوں نے خود اس کو کرنا ہے، اپنی مرضی کی رائمز اس میں سے نکال سکتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں نکال کے دے سکتے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ مطلب ہے کہ جس میں ہمارا ایک کلاس رومز میں ایک اسٹوری ٹیلنگ کارنر ہوگا، باقاعدہ کلاس کے پورشنس ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ بچے پھر میرا خیال ہے کہ موبائل کو بھول جائیں گے کہ وہ ایسی جو انٹرسٹنگ چیزیں ان کی طرف زیادہ توجہ دیں گے. ایک اور چیز کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس قسم کے ادارے کو، بڑے ادارے سے لوگ تھوڑا ڈرتے بھی ہیں نا، والدین ان کی جیب بھی جواب دے رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اندر فیسوں کا کیا چکر ہوگا. تو ادارے کی فیسوں کے حوالے سے کیا آپ اتنی ہیں کہ جھنگ کے لوگ خاص طور پر اسے مڈل کلاس کے افورڈ کر سکیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہم 4500 پر منتھ فی ہے، اور جو چیزیں ہم جو فیسلٹیز دینے جا رہے ہیں، اے سی کلاس رومس ہیں، اور باقی آپ کو بتایا پلے لینڈ ہے، ہارس رائڈنگ کلب ہے، اور بہت مطلب لیٹسٹ چیزیں کی جو ٹیکنالوجی ہم دینے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری فی جو ہے بہت وہ مناسب ہے. اور ہمارے پاس جو اس وقت لوگ آ رہے ہیں اس میں ایوریج لوگ بھی ہیں اس میں، اور ٹرانسپورٹ بھی ہے ہماری. لیکن کیونکہ یہ ایک قریب ہے، جیسے یہ کہ کچھ ادارے دور ہوتے ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ لازمی ہوتی ہے. تو 4500 میں اتنی جدید تعلیم جو ہے، اتنی فیسلٹیز کے ساتھ، اتنی سہولتوں کے ساتھ، وہ جھنگ میں کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ مثلا کسی نے سوئمنگ پول کی سہولت لینی ہے کہ بچوں کو سوئمنگ سکھانی ہے تو اس کی فیسیں شامل ہوں، ہارس رائڈنگ کرنی ہے اس کی فیسیں، کیونکہ بہت سے ادارے ایسا کر بھی رہے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں آپشن رکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ اس میں
اس پہ کوئی ہم ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالیں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے تو اس میں ہم بعد میں ایک چھوٹے سے فنڈ کے نام پر کچھ چیز شامل کریں. پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں, مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ 4500 ہی ہوگا نا, اس کے بعد تو پورے سال میں ہمیں کچھ نہیں دینا پڑے گا نا. اب کچھ لوگوں نے ایسے سوال پیدا کر دیے نا, اس میں کمپٹیشن کا دور ہے, تو اس میں یہ ہے کہ نہیں, ہم پیرنٹس کو اوور برڈنائز نہیں کریں گے, اور اسی ہم فی الحال تو ہم اسی اپنے انفراسٹرکچر میں اسی اس میں فی میں جو ہے انہیں سارا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, کیا نہیں لگتا آپ کو کہ اگر ہم چھنگ کی بات کریں تو چھنگ کے حساب سے چھنگ میں بہت زیادہ ادارے بن چکے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, یہ زیادہ ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ سر میں چھوٹا منہ بڑی بات والی ایک بات ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا حضرت شمس تبریز جب ملتان میں آئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پیروں کی, وہ اولیاء کی سرزمین ہے. تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی بھی تھے, تو وہ تھوڑی سی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا, تو انہوں نے سمبولیکلی ایک کپ میں دودھ ڈال کے انہیں بھیجا جو کہ اوور فلو ہو رہا تھا, تو انہوں نے ایک گلاب کی ایک پتی اس میں ڈال دی. تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کا یہ تھا کہ یہاں تو پہلے آپ کی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پتی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پہ اتنے لوگ ہیں تو اس میں ایک میرا اضافہ ہو جائے گا. تو لیکن جو ان کا کنٹریبیوشن تھا جو تبلیغ کے حوالے سے تھا, تو اس میں یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں تو ہمارا اپنا ایک رول ہوگا, ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہوگا, لوگ اس چیز کو مانیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جھانگ میں تو بہت ضرورت ہے تعلیم کی. آپ پتہ ہے کہ ماشاءاللہ پہلے بھی تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں, تو اس میں جتنا تعلیمی ادارے, دوسرا ہمارا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے. ہمارا تو یہ کہ ایک گول ہے کہ ہم کیا کوالٹی ایجوکیشن دینے جا رہے ہیں اس میں. تو وہ وقت بتائے گا کہ ہمارا جو مقصد ہے ہم کس حد تک اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور لوگ خود اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ یہ ایک جو پہلے سے تعلیمی ادارے ہیں اس میں ایک بہت ایک اچھے ادارے کا یہ اضافہ ہے. بہت شکریہ میم, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یقیناً ہمارے جو بچے ہیں اس ادارے میں جو ہاتھ ہیں میم عبیدہ جیسے اور سر نوید صاحب جیسے, تو یہ ایک محفوظ ہاتھ ہیں. تو آپ کے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن کے میدان میں بھی ہمارے بچے ان اداروں میں سے آگے نکلیں گے, اور آپ سب والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے بچے محفوظ ہاتھ میں ہوں, تو یقیناً اس ادارے میں بیٹھے ٹیچرز محفوظ ہاتھ ہی ثابت ہوں. ناظرین, اسپائر کالج کے پرنسپل سر نوید صاحب سے اور میم عبیدہ سے آپ کی ملاقات کروائی, ادارہ آپ کو وزٹ کروایا, اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو باتیں ان کے سر کہہ رہے ہیں, ان کے پرنسپل کہہ رہے ہیں, کیا واقعی ادارے میں ایسی تمام سہولیات بھی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. تو ہیڈ بوائے ان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپائر کالج کے. السلام علیکم بیٹا, کیسا لگا آپ کو, آپ نے ایڈمیشن لیا اس ادارے میں, تو کیسا لگ رہا ہے؟ کافی اچھا لگا ہے. ایکچولی یہاں پر جو فیسلٹیز ہیں وہ جیسے کہا گیا تھا اس سے بھی شاید زیادہ ملی ہیں ہمیں. ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں اس سے بھی زیادہ بہترین طریقے سے ہمیں ڈیل کیا. جو میجر چیز ہوتی ہے ایف ایس سی میں آپ کو ٹینشن میجر دی جاتی ہے, پر آپ کو یہاں پر انتہائی ریلیکس ماحول میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ہماری توقع سے بھی بڑھ کر ہمیں یہاں پر فیسلٹیز ملی. اچھا, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ٹیچرز ٹائم کم دیتے ہیں, بس حاضری کی حد تک ہوتا ہے, تو یہاں کیا صورت ہے؟ ٹیچرز اپنی فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمیں پڑھا رہے ہیں. پہلے ہمیں بھی فیل ہوتا ہے, پہلے ہمیں باقی کالجز میں ہوتا ہے, پر وہاں یہاں اس طرح کوئی سین نہیں ہے. ٹیچرز آتے ہیں, وہ ہمیں ایزی کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک فرینڈلی وے میں وہ ہمیں پڑھاتے ہیں. جب تک ہمیں لیکچر سمجھنا ہے ہم بار بار پوچھ سکتے ہیں ان سے, وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ ان کی فیمیل اسٹوڈنٹس بھی یہاں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کیسا لگا ہے اپنے اس ادارے میں آ کر, کہ یہ ادارہ کیسا ہے آپ؟ میرے لیے بہت ہی فخر کا باعث ہے کہ میں اس کالج میں پڑھ رہی ہوں, اور یہاں کا پروکار ماحول, یہاں پہ جو ڈسپلن کی مینٹیننس ہے, یہ میرے لیے بہت ہی سیکھنے کا باعث ہے. یہاں پر میں نے جو ایک چیز دیکھی کہ یہاں کے اساتذہ کرام ہمارے ساتھ بہت اچھی ڈیلنگ کرتے ہیں, اپنی فل ایڈوکیشن سے پڑھاتے ہیں. ہر ایک نیا دن ہمارے لیے کچھ نئی چیزیں لے کر آتا ہے, ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں. جہاں تعلیم کو پورے وقار کے ساتھ ہمیں دیا جا رہا ہے, ہمیں فراہم کیا جا رہا ہے, اسی طرح غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. اچھا بیٹا, ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ والدین کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ادارے میں بچیاں علیحدہ پڑھ رہی ہوں, بچے علیحدہ ہوں, تو یہ سہولت آپ کے ادارے کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے, تو ایک حقیقت بتائیں گے؟ جی, یہ واقعی ہے. ہماری جو ونگز ہیں وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں. ہم جب آتے ہیں ہماری انٹرنس بھی ڈفرینٹ ہے, اور ہم حالانکہ اگر ہمارے کالج میں بوائز بھی ہیں گرلز بھی ہیں, لیکن ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا. ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارا جو کالج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بہت شکریہ. ہمیں اس بارے میں کوئی بھی مشکل سامنا نہیں کرنا پڑتا. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں میں نے آپ کو اسپائر کالج اور ایچ ای ایس
جو ان کا اسکول لانچ ہو رہا ہے اس حوالے سے ایک پورا ادارہ بھی وزٹ کروایا اور ادارے کی انتظامیہ جو کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی آپ کو ان کے زبانی سنوایا کہ ادارے کی انتظامیہ کس طرح اس ادارے کو مزید بہتر کرنے جا رہی ہے. تو یقیناً جہاں اتنی بڑی تعداد میں جو لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہے بچوں نے, یہی اس کی کامیابی ہے. اور مزید AGS لانچ ہونے جا رہا ہے تو اس میں بھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بچے یہاں یقیناً محفوظ ہاتھوں میں ہوں گے, تربیت بھی ہوگی, تعلیم بھی ہوگی, اور یہ والدین کی خواہش یہاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.